अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रात इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 18वें रोज़े में पहुँच चुके हैं। माह रमज़ान जो महीना है ये बरकतों वाला महीना है, ये रहमतों वाला महीना है, ये मग़फ़िरत वाला महीना है। अल्लाह ताला बंदों को पुकार पुकार कर फरमा रहा है कि है कोई मुझसे तौबा तलब करने वाला, है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, है कोई मुझसे माफ़ी तलब करने वाला। अब ये बात और है कि अल्लाह ने जिसे तौफ़ीक़ अता फ़रमाई वो बंदा जो है तौबा भी करेगा, इस्तग़फ़ार भी करेगा, परवरदिगार आलम की बारगाह में अपने आप को रुजू करते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करेगा, तौबा इस्तग़फ़ार करेगा। ये जो हमको रहमतों का महीना अता हुआ ये सब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के सदक़े तुफ़ैल अता हुआ। माह रमज़ान जो महीना है इसके मुताल्लिक़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को इसके हक़ाइक़ मालूम हो जाएंगे तो फिर मेरी उम्मत चाहेगी कि एक महीना नहीं बल्कि साल के 12 महीने रमज़ान शरीफ चलता रहे। इसकी ये बरकतें हैं, इसकी ये फजीलतें हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग ये माह मुबारक का भी एहतमाम नहीं करते। अपनी दुनिया की रंगोबू में हम खोए रहते हैं। इस बरकत वाला महीना भी ऐसे ही गुजर जाता है। अल्लाह ताला हमको उन वैसे लोगों से महफूज रखे, क्योंकि ये जो महीना है इसके अंदर अल्लाह ताला हर नेक अमल के एक अमल जब आप करते हैं तो आपको उसका 70 गुना ज़्यादा जो है सवाब अता फरमाता है। और इब्लीस शैतान इस महीने में क़ैद रहता है, मुक़य्यद रहता है, बंद हो जाता है। और फिर जो कोई भी आप नेक अमल करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में वो कबूल व मंजूर होता है और आपको 70 गुना ज़्यादा उसका अजर व सवाब अता किया जाता है। और एक बात आपको अर्ज़ करूं कि रमज़ान शरीफ में जब हम रोज़ा रखते हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जाता है कि आप जब रोज़ा रहते हैं तो आप अपने बीवी पे, अपने बच्चों पर, महल्ले वालों पर, पड़ोसियों पर बड़े ही गुस्से के अंदाज में जो है आप पेश आते हैं, जो ख़तई गलत है। रोज़ा इसका नाम नहीं है कि आप अपने मुंह को बंद रखें। रोज़ा इसका नाम नहीं है कि आप खाली खाना नहीं खा रहे हैं, प्यासे हैं। अगर आप किसी चीज़ का शौक़ रखते हैं तो शौक़ नहीं कर रहे हैं, इसका नाम रोज़ा नहीं है। वैसे अगर आप देखेंगे तो जो जानवर का भी अगर मुंह बांध दिया जाता है तो जो है वो खामोश हो जाता है, छिड़छिड़ा ज़रूर होता है लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। तो हम अशरफुल मखलूक़ात है और रोज़ा जो हम रखते हैं तो फिर हमको ग़िज़ा को रोकने के साथ साथ हमको अपने आँख को भी रोकना है। यानी आँख से हम ऐसी कोई बुरी चीज़ ना देखें जिससे कि शरीयत मना करती हो। हाथ से हम कोई ऐसा काम ना करें जिसको अल्लाह ने मना किया हो। हमारे क़दम उधर ना बढ़े जिसको अल्लाह उसके रसूल ने मना किया हो। हमारी ज़बान ऐसी ना चले जिससे किसी को तकलीफ़ हो और जिसको अल्लाह उसके रसूल ने मना किया हो। तो रोज़ा हर चीज़ का रोज़ा होना चाहिए, खाली ग़िज़ा का नहीं लेना, पानी नहीं पीना, ये रोज़ा नहीं है। रोज़े के माने जिस्म के हर अज़ू को रोकना, हर अज़ू को एहतियात में रखने का नाम रोज़ा है। और फिर आप जब रोज़ा रहते हैं तो आपके हुस्न अखलाक और अच्छे हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह के हुक्म की पाबजाई कर रहे हैं। रोज़ा रख कर के आपको गुस्सा बताने की, चिड़चिड़े होने की, घर वालों पर जो है गुस्सा होने की, बीवी बच्चों पर गुस्सा होने की, महल्ले वालों पर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब रोज़ा रहेंगे तो आपके गुस्से को आपको मार देना है। रोज़ा है क्या? ये एक भट्टी है। जिस तरीके से आग में लोहे को डाल दिया जाता है तो आप देखते हैं कि लोहा जिधर चाहे उधर मुड़ जाता है। वैसे ही
روزہ جو ہے انسان کو جو ہے آگ کی بٹی میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو مولڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو مولڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جو روزہ ہے، جو رمضان ہے، اس میں آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانا ہے۔ اگر آپ میں غصہ ہے تو آپ کو اس روزے کے ذریعے اپنے غصے کو ختم کرنا ہے۔ اگر آپ میں کوئی بری چیز کا شوق ہے تو اس روزے کے ذریعے آپ کو بری چیز کا شوق ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بیجا اپنا زبان چلاتے ہیں تو اس روزے کے ذریعے آپ کو اپنی زبان کو روکنا ہے۔ تو روزہ اس کا نام ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب روزدار کی جو منہ کی جو بو ہوتی ہے، جیسے کہ ایک نیچرل ہے، ایک قدرتی نظام ہے کہ جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے اور پھر اندر جب گیس فارم ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ ہر انسان کے جو ہے منہ سے کچھ بدبو آتی ہے، یعنی بو جو ہے ذرا خراب ہونا شروع ہوتی ہے کیونکہ خلو معدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ بو کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزدار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ مجھ سے زیادہ جو ہے پسند ہے۔ مشک جو ہوتا ہے وہ عرب کے سب سے مہنگی خوشبو ہوتی ہے۔ مقام عرب کی سب سے مہنگی خوشبو کا نام مشک ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روزدار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ بھی پسند ہے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ روزدار کا مقام و مرتبہ کیا ہے، روزدار کس کو کہتے ہیں، روزہ کس طریقے سے رہنا چاہیے، یہ ہم کو غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہمارے اپنے محلے والوں کا بھی ہم خیال کریں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے پڑوس کا بھی خیال کریں۔ آپ کے دسترخوان پہ تو لوازمات رکھے رہیں گے، آپ کے دسترخوان پہ فلاں دکان کی حلیم، فلاں دکان کی حلیم رہے گی، اور جو ہے میووں سے جو ہے آپ کا افطار کا دسترخوان بھرا پڑا رہے گا۔ اور اگر آپ کے پڑوس کا دسترخوان خالی رہے گا تو یاد رکھیں کل کے دن آپ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عمل تھا کہ جب کبھی کھانے کا وقت ہوتا آپ اپنے گھر کے دروازے کے باہر نکل کر کھڑے ہو جاتے اور دیکھتے کہ کوئی بھی مخلوق خدا میں کوئی بھی بندہ اگر گزر جائے تو اس کو لے کر کے ساتھ بیٹھوں۔ آپ کا یہی عمل بہت سارے زمانے تک یہ دیکھا گیا، بہت سارے لوگوں نے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا عمل ہے، کیا بات ہے کہ جب دسترخوان کھانے کا جب وقت ہوتا ہے، جب آپ کے گھر میں دسترخوان بچھتا ہے تو آپ دروازے میں آ کر کھڑے رہ جاتے ہیں اور پھر کسی بندے کو لے کر کے آپ ساتھ میں کھاتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل کے دن جب روز محشر اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ اے اللہ کے بندے، اے ابراہیم، تو نے کھانا کھاتے وقت جو میں نے تجھے عطا کیا تھا تو نے میری مخلوق کا خیال نہیں رکھا، تو نے میری مخلوق کو نہیں پوچھا۔ اس ڈر کے ساتھ میں دروازے میں کھڑا رہتا ہوں اور جب کبھی بھی کھانے کا وقت ہوتا ہے کسی نہ کسی اللہ کے بندے کو ساتھ لے کر کے کھاتا ہوں، تاکہ کل کے دن مجھے بارگاہ خداوندی میں جواب دینے کی اور جو ہے وہاں پر میں شکنجے میں نہ آ سکوں، اسی لیے یہ عمل کرتا ہوں۔ تو نبی، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل تھا۔ اور آپ اگر اپنے دسترخوان پہ ہر چیز کو جما لیں گے لیکن پڑوس کا خیال نہیں کریں گے، محلے کا خیال نہیں کریں گے، محلے کی مسجد کا خیال نہیں کریں گے، آپ اپنی، میں اور میرے بیوی بچے، باقی کے سب جو ہے جو بھی بولتے ہیں وہ، اگر آپ ایسا سوچیں گے تو قطعی غلط ہے، یہ حق آپ کا ادا نہیں ہوگا۔ ایسے روزے رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ نہ رہیں، کیونکہ قبول ہونے والی چیز ہی نہیں ہے وہ۔ آپ کو چاہیے کہ جب آپ اپنے گھر میں جس طریقے کا خیال کر رہے ہیں آپ اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں بھی اس بات کا خیال رکھیں، آپ تب جا کر کے بارگاہ خداوندی میں آپ کے روزے قبول و منظور ہوں گے۔ اور ایک حدیث آپ کو سنا دوں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہوگا روز محشر جس کو فرشتے بالوں کے تلے گھسیٹ لے جائیں گے دوزخ کی طرف۔ تو جو ہے پروردگار عالم کی طرح وہ بندہ بولے گا کہ مولا میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے حج کیا، میں نے زکوٰۃ دی، میں نے اچھے اچھے عمل کیے، پھر میرے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ تو پروردگار عالم فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ فرشتوں رک جاؤ، یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، میں اس کو جواب دینا چاہتا ہوں۔
اور جب پروردگار عالم اس بندے کو جواب دے گا کہ اے بندے یقیناً تو نے روزے رکھے، تو نے نماز پڑھی، تو نے ہر فرض ادا کیا، تو نے حج ادا کیا، لیکن تو نے اپنے پڑوس کا خیال نہیں رکھا، تو پیڑ بھر بھر کے کھانا کھاتا تھا، اپنی اولاد کو کھلاتا تھا، اپنی بیوی کو کھلاتا تھا، لیکن تیرے پڑوس میں ایک بندہ تھا جو کھسکیاں مارتے مارتے رات گزارتا تھا، بھوک سے تڑپ تڑپ کر رات گزارتا تھا، لیکن کبھی تو نے اس کو نہیں پوچھا، اسی لیے تیرے سارے نیک اعمال کو کھینچ لیا گیا ہے اور تجھے جہنم رسید کر دیا گیا، کیونکہ تو نے تیرے پڑوس کا خیال نہیں رکھا۔ تو یہ چیزیں، یہ عمل ہے۔ بہت سارے لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں صفر ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر آپ اپنے بیوی بچوں کا خیال کر رہے ہیں، یقیناً کرنا چاہیے، آپ کا فرض ہے، آپ کا فرض کیا گیا ہے، آپ کا فریضہ ہے، آپ کو کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اپنے پڑوس کو بھی دیکھنا ہے، اپنے محلے والوں کو بھی دیکھنا ہے، آپ کے کلمہ گو بھائی کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں نا، ٹیکس کا جو سسٹم ہے، انکم ٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کس نے رائج کیا؟ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ اپنی آمدنی کا ٹیکس غریب امتیوں کو دینا ہے۔ آج بہت سارے لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام مذہب ایسا ہے، اسلام مذہب ویسا ہے۔ ارے اسلام نے اس دنیا کو جینے کے طریقے بتلائے، اسلام نے پڑوس کے حقوق بتلائے، اسلام نے انسانیت اور مساوات کا درس دیا، انسان نے عورتوں کی حفاظت کا پیغام پہنچایا، عورتوں کو جس طریقے سے رکھنا ہے، تحفظات دینا ہے، اسلام نے یہ سارے چیزیں بتلائی۔ آج جو بڑی پڑوس کی باتیں کی جاتی ہے، پڑوسی ممالک کی جو باتیں کی جاتی ہے، پڑوس کے حقوق کی جو باتیں کی جاتی ہے، انسانی ہمدردی کی جو باتیں کی جاتی ہے، ہیومن رائٹس کی جو باتیں کی جاتی ہے، جسٹس کی جو باتیں کی جاتی ہے، یہ آج کی جا رہی ہے، لیکن 1400 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو انسانیت، مساوات اور جسٹس کا درس دیتے ہوئے بتلا دیا کہ دیکھو اسلام وہ مذہب ہے جو ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ آج یہ باتیں جو میں سنا رہا ہوں جو پڑوس کے حقوق ہے، میرا چیلنج ہے کہ کسی مذہب میں بھی پڑوس کے متعلق اتنی سخت احکامات نہیں دیے گئے ہوں گے۔ پھر آج تک تنقید کی جاتی ہے تو اسلام پر، میں اکثر نیشنل ڈیبیٹس میں جاتا ہوں تو بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، اور نام نہاد مسلم خواتین جو ڈیبیٹس میں آ کر بیٹھتی ہیں اور سوال کرتی ہیں کہ اسلام اتنا سخت مذہب کیوں ہے، خوشبو لگا کر عورت کو نکلنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو سنو، میں آج کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی انسان خوشبو لگا کر بازار میں نکلتا ہے تو بازو کا چلنے والا خوشبو سن کر متوجہ ہوتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے یہ حکم دیا کہ عورت خوشبو لگا کر بازار میں نہ نکلے، تاکہ کسی غیر محرم وہ خوشبو سن کر تمہاری طرف متوجہ نہ ہو۔ تو خوشبو لگا کر نہیں نکلنے کا بھی جو حکم اسلام نے عورت کو دیا ہے، وہ بھی اس کے تحفظ کے لیے دیا ہے۔ آج جو ماحول بن گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آئے دن پڑھتے ہیں کہ جو 16 سال کی بچی کا گینگ ریپ، 22 سال کی بچی کا گینگ ریپ، 45 سالہ عورت کا گینگ ریپ، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے خلاف جو حرکات کیے جا رہے ہیں، اسلام نے جس کو منع کیا، عورت کے تحفظ کے لیے تمام چیزوں کو منع کیا۔ ہمارے پاس اسلام میں جو کوئی بھی چیز قابل تعظیم ہوتی ہے، اس کے اوپر لحاف اڑا کر رکھا جاتا ہے۔ جیسے خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، جس کو ہم اللہ کی نشانی مانتے ہیں، جس میں حجر اسود ہے، جس کا طواف کیا جاتا ہے، اس کو برہنہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کے اوپر غلاف اڑایا جاتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ وہ قابل تعظیم ہے، اس کی تعظیم کرنا ہے، اس لیے اس پر غلاف اڑا کر رکھا جاتا ہے۔ ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو قرآن رہتا ہے، ہم اس کو ویسے ہی نہیں رکھتے، اس کو جوزدان میں رکھتے ہیں، حفاظت سے رکھتے ہیں، رحال کے ڈبے میں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قابل تعظیم ہے، سروں پہ رکھنے کے قابل ہے۔ ویسے ہی
عورت بھی اسلام میں قابل تعظیم ہے، اس کی جو ہے تحفظ کرنا ہے، اسی لیے عورت کو بھی پردے میں گوشے میں رکھا جاتا ہے، غیر مرد کی بد نگاہوں سے بچانے کے لیے، تحفظات کو یقینی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردہ لازم کیا ہے۔ تو یہ اسلام ہے۔ تو اسلام نے مساوات کا درس دیا، جسٹس کا درس دیا، حقوق کا بات کی، ہیومن رائٹس کی بات کی، حقوق انسانی کی بات کی، جو کسی مذہب نے نہیں کی۔ میرا اوپن چیلنج ہے۔ بہرحال یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو جو لوگ کار خیر کرتے ہیں، جس کو اللہ نے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے غریب کلمہ گو بھائیوں کا خیال کریں۔ آپ ان کو زکوٰۃ کے ذریعے اور بھی کچھ آپ کے پاس نکلتا ہے تو وہ بھی ان کو دیجئے۔ اور یہاں پر ایک بالخصوص اور ایک بات آپ سے میں گزارش کروں گا کہ یقیناً ہر ہمارے غریب بھائی کو دینا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ وہ سادات اکرام جس پر زکوٰۃ حرام قرار دے دی گئی ہے، وہ تو زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ نہیں لے سکتے، لیکن جس کے پاس اللہ نے دولت سے جس کو نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ رات کی تاریکی میں سادات اکرام کی خدمت کرے، جا کے ان کو نظر و نیاز پیش کرے، اسی لیے کیونکہ وہ زکوٰۃ اور صدقہ نہیں کھا سکتے، ان کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آل نبی ہے، علی کی اولاد ہے، رسول کی آل ہے، ان کو زکوٰۃ مال کا میل نہیں دیا جا سکتا، وہ آلہ ہے۔ اسی لیے اگر ان کے حالات تنگ دست ہے، اگر آپ کسی سادات کو جانتے ہیں تو آپ رات کی تاریکی میں جا کر ان کی مدد کیجئے، اس نیت سے سادات اکرام کی مدد کیجئے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کرم فرمائیں گے، مولا مشکل کشا کی آپ پر عنایت ہوگی، مالکنی دو جہاں سلام اللہ علیہ کی عنایت آپ پر ہوگی، آپ کے گھر میں برکتیں ہوگی، آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا، آپ کی آل و اولاد کا مستقبل اچھا ہوگا۔ اس نیت کے ساتھ جا کر سادات اکرام کی خدمت کیجئے، فوٹو مت کھیچئے، ویڈیوگرافی مت کیجئے، آل رسول کو سڑکوں پر شرمندہ مت کیجئے کہ دیکھو جس رسول نے ہمیں نجات کا راستہ دیا، جس رسول نے ہمیں راہ نجات بتلائی، جس رسول نے ہماری آخرت سنوار دی، جس رسول نے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھلایا، جس رسول نے مساوات کا درس دیا، جس رسول نے ہیومن رائٹس بتلائے، جس رسول نے ہم کو زندگی کا طریقہ بتلایا، آج ہم اگر چند روپیے اگر سادات اکرام کو دے رہے ہیں تو کیا ویڈیوگرافی کر کے دیں گے؟ کیا ہم فوٹو کشی کر کے دیں گے؟ کیا آل رسول کو شرمندہ کریں گے؟ ارے میرے بھائی، آج اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو رسول مکرم کے صدقے میں نوازا ہے، رسول مکرم کی آل کی خدمت کرو، چھپ کر کرو، یہ ہاتھ سے دے تو یہ ہاتھ کو پتہ ہونے مت دو، تب جا کر تم پر رسول مکرم کی عنایت ہوگی۔ شعبد بازی کے لیے آل رسول کو شرمندہ مت کرو، خدا را شرمندہ مت کرو۔ بہرحال یہ ماہ رمضان 18 تاریخ آج گزر رہی ہے، کل 19 ہوگی، اور پھر جیسے کچھ بھی لاک ڈاؤن کے یعنی حالات جیسے بنے ہوئے، رات کا کرفیو ہے، بہت سارے لوگوں کی تجارتیں متاثر ہے، یہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری تجارتیں خراب ہو رہی ہیں، ہمارے کاروبار خراب ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ پریشان حال ہے۔ اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ملک سے اس وبا کو، ہماری اس ریاست سے اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرمائے۔ اور ایک بات آپ کو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ ریمڈیسیور انجیکشن ہو یا آکسیجن ہو یا کوئی اور ضروری ادویات ہو، جس کی بھی بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، اللہ کا خوف کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں۔ کل کے دن اگر یہ بیماری تمہیں پلٹے گی تو یاد رکھو تمہیں پانی نصیب نہیں ہوگا۔ ادویات کی بلیک مارکیٹنگ کو بند کرو، یہ قطعی غلط کام ہے۔ اسلام سب سے پہلا درس یہ دیتا ہے کہ کسی کی جان کو بچاؤ۔ اگر آپ نماز میں بھی رہتے ہیں اور اگر کسی کی جان خطرے میں آتی ہے تو آپ کو نماز توڑ دینے کا حکم ہے، یہاں تک کہ نماز توڑنے کا حکم ہے۔ تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ سکھ ہو عیسائی ہو، سارے مذاہب میں کسی انسان کی جان بچانے کی بڑی فضیلت اور افضلیت ہے۔ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر کوئی انجیکشن اور آکسیجن کی بلیک مارکیٹنگ کر رہا ہے
تو یاد رکھیں اس کو مرتے وقت پانی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کسی کی جان سے کھیل رہا ہے، کسی کی جان سے کھیل رہا ہے، پریشان لوگوں کو اور پریشان کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے ایسی حرکتیں مت کرو، لوگوں کی مدد کرو۔ انسانیت کا وقت بتانے کا وقت ہے، فی الوقت اپنی انسانیت کو بتاؤ۔ اگر کوئی مجبور ہے تو اس کی مدد کرو۔ اور دوسری اہم بات، جو کوئی بھی لوگ کووڈ سے فوت ہو رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ان کی میتوں میں نہیں جا رہے ہیں، یہ قطعی غلط ہے۔ پچھلے سال کی لہر میں جو لوگ مر گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو کووڈ کی میت ہے کر کے ان کی میت میں نہیں گئے تھے، یہ کووڈ کی لہر میں آج وہ گزر گئے، ان کی میت میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذرا سوچو کہ آج ان کے پاس یہ وقت آیا تو کل کسی کے پاس بھی آ سکتا ہے۔ ڈیڈ باڈی سے کوئی وائرس نہیں پھیلتا۔ انسان کے جب ٹیشوز ختم ہو جاتے ہیں، بلڈ سرکولیشن جب ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے کسی قسم کا کوئی وائرل نہیں پھیلتا۔ ارے ہم کتنے بدبخت ہو گئے ہیں کہ ہمارے بھائی کا جنازہ جا رہا ہے اور ہم جنازے سے دور بھاگ رہے ہیں۔ ارے ہمارے بھائی کی میت رکھی ہوئی ہے، ہم اپنے بھائی کی میت کے قریب نہیں آ رہے ہیں۔ ارے کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا؟ یاد رکھو، موت سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ موت کا وقت متعین ہے۔ اگر تمہارا وقت لکھ دیا گیا ہے تو اس دنیا کی کوئی طاقت تمہاری موت کو نہیں ٹال سکتی۔ اگر تمہاری موت وہاں پر نہیں لکھی ہوئی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی وائرس تمہیں موت کی آغوش میں نہیں لے کے جایا جا سکتا۔ ارے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، یقیناً احتیاط کیجئے، ماسک لگائیے، سینیٹائزر کا استعمال کیجئے، فاصلہ برقرار رکھیے، سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھیے۔ لیکن یہ کیا بات ہے میرے بھائی کہ اپنا بھائی مر رہا ہے، ہم جنازے میں نہیں جا رہے ہیں، بہن مر رہی ہے، جنازے میں نہیں جا رہے ہیں، دوست مر رہا ہے، جنازے میں نہیں جا رہے ہیں۔ زندگی جس کے ساتھ گزاری، اگر وہ گزر گیا، لیکن ہم اپنے موت کے خوف سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، جنازے میں نہیں جا رہے ہیں۔ 40 قدم تو اس کے ساتھ جا سکتے ہو، اس کا آخری سفر ہے، اس کے لیے مغفرت کی تو دعا کر سکتے ہو۔ کیا بات ہو گئی؟ ایسا کیا موت کا خوف آ گیا؟ کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ میت میں نہیں جاؤ گے تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کو کووڈ 19 نہیں لپٹے گا؟ کیا آپ کو موت نہیں آئے گی؟ مجھے جواب دیجئے اس بات کا۔ ارے آپ جائیں ضرور، لیکن سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیے، ماسک لگا کر جائیے، سینیٹائزر ہاتھ میں رکھ کے جائیے، لیکن اپنے بھائی کے جنازے میں تو جائیے، اپنی بہن کے جنازے میں تو جائیے، اپنے خرابہ داروں کے جنازے میں تو جائیے، اپنے رشتہ داروں کے جنازے میں تو جائیے، یہ سوچ کر کے جائیے کہ اس کا آخری سفر ہے، اب اس کے بعد اس سے کوئی روابط رہنے والے نہیں ہیں، اب وہ تو ملے گا تو قیامت میں ملے گا۔ آخر ہم اتنے کمزور ایمان کے کیوں ہو رہے ہیں میرے بھائی؟ احتیاطی تدابیر کیجئے، لیکن اپنے جو فرائض ہے ان تمام فرائض کو انجام دیجئے۔ میں ان خیالات کے ساتھ پھر ایک بار آپ سے عرض کروں گا کہ رمضان شریف کے مہینے کو ایسے ہی جانے نہ دیں، توبہ کریں، استغفار کریں، عبادتیں کریں، خیر و خیرات کریں، اپنے روٹے ہوئے خدا کو منائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔